अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका सबक पारा नंबर 4 सूरत आल इमरान रुकू नंबर 2 है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोग जो आमनु ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से, हक्का तुकातिही जैसा कि हक है उससे डरने का, वा और ला ना तमूतुन्ना हरगिज़ ना तुम मरना। जब नून शद हो ना, उससे पहले लाम ज़बर अलिफ ला आ जाए तो ला का मानी नहीं करेंगे बल्कि हरगिज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ला का तर्जुमा आपने करना है हरगिज़ नहीं, और हरगिज़ ना तमूतुन्ना तुम मरना, इल्ला मगर, वा और तुम हो मुस्लिमून फरमाबरदार। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। जब ये आयत नाजिल हुई तो तमाम सहाबा इससे बहुत परेशान हुए कि हम में से कौन है जो अल्लाह से डरने का हक अदा कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने सूरत तगाबुन की आयत जो है वो इसके बारे में नाजिल फरमाई, जो इस तरह से है, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, यानी डरो अल्लाह से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। तो ये नाजिल फरमाई। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने कहा, और हरगिज़ ना तुम मरना मगर तुम फर्मा बरदार हो, यानी तुम्हें अल्लाह की फर्मा बरदारी की हालत में मौत आए, अल्लाह की नाफरमानी की हालत में मौत ना आए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, वातसिमू और थाम लो मजबूती से, बिहब्लिल्लाहि अल्लाह की रस्सी को, जमीअन सारे मिलकर, वला और ना तफर्रकू फ़िरका बंदी करो, वज़्कुरू और याद करो, नेमत अल्लाही अल्लाह की नेमत को, अल्लाह के एहसान को, अलैकुम अपने ऊपर, इस जब तुम थे, आदाअन दुश्मन, फ़अल्लफ़ा बस उसने मोहब्बत डाल दी, बैना दरमियान, क़ुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के, फ़अस्बहतुम बस तुम बन गए, बिनिअमतिही उसकी नेमत के साथ, यानी उसके एहसान के साथ, इख्वाना भाई भाई। वकुन तुम और तुम थे, अला पर, शफा किनारे पर, हुफरातिन गड्ढे के, मिनन्नारी आग के, फ़अंक़ज़कुम बस उसने बचा लिया तुमको, मिनहा उससे, कज़ालिका इसी तरह से, युबय्यिनु बयान करता है, अल्लाहु अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, आयाती ही अपनी आयात, लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून तुम राह पाओ, हदायत पाओ। वातसिमू और मजबूती से थाम लो, बिहब्लिल्लाहि अल्लाह की रस्सी को, जमीअन सारे मिलकर। अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह की रस्सी यानी कुरान पाक को, अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। अल्लाह ताला कह रहे हैं सब मिलकर मजबूती से कुरान को थाम लो। थामने से मुराद क्या होता है, आप सूरत बकरा में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे तो रात को थामने का जिक्र था, यहाँ पे कुरान को थामने का जिक्र है। थामने से मुराद ये होता है कि उस पर अमल करो। जमीयन सारे मिलकर कुरान पर अमल करो, कुरान को मजबूती से पकड़ो, वला तफर्रकू और ना तुम आपस में फ़िरका बंदी करो, तफरके में ना पढ़ो। फ़िरके, इससे ये भी पता चलता है फ़िरके जो हैं ये कैसे ख़त्म हो सकते हैं, जब कुरान की तरफ रुजू करें, अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू करेंगे ना तो सारे फ़िरके ख़त्म हो जाने हैं। ठीक है, वज़्कुरू नेमतुल्लाहि और याद करो अल्लाह की नेमत, अल्लाह का एहसान, अलैकुम तुम पर, इस तुम जब तुम थे, आदाअन दुश्मन। इस्लाम से पहले जाहिलियत में क्या होता था, लड़ाइयाँ जारी होती थी, कितनी देर तक जारी रहती थी, शुरू रहती थी। तो अल्लाह ताला ने ये एहसान ये बताया है कि अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया है कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन होते थे। अभी आपने रुकू नंबर 1 के इख्तिताम में आपने पढ़ा है कि मदीना में 2 कबीले रहते थे, औस और खजरज, और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। यहूदी इनको आपस में लड़ाते रहते थे, खुद भी लड़ते थे और इनको भी लड़ाते थे। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम जब आपस में दुश्मन थे, फिर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा कर दी। अल्लाफ़ा का मतलब है मोहब्बत, उल्फत।
تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. اسلام میں سب برابر ہے نا, اللہ تعالیٰ کی نعمت سے سب مسلمان بھائی بھائی ہو گئے. بنعمتی ہی اس کی نعمت سے اخوانہ بھائی بھائی ہے نا, پھر تم ہوگے اس کی نعمت یعنی اللہ کے احسان سے اخوانہ بھائی بھائی. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی. اگر تم دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بھی خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان الفت نہ پیدا کر سکتے تھے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان نا محبت پیدا کر دی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكُنْتُمْ اور تم تھے عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر. آگ سے مراد یہاں پر جہنم کی آگ ہے. تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے, اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا. کیا ہوتا ہے, جو شرک کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے نا. تو جاہلیت میں یہی تھا, لوگ شرک پہ کر رہے تھے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نہ بھیجتے, اپنا دین اسلام نہ بھیجتے تو کیا ہوتا, لوگوں نے پھر جہنم میں ہی جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بیانہ کا مطلب ہوتا ہے بیان کر دینا, کھول کے واضح کر دینا. اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے تمہارے لیے آیاتی اپنی آیات لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. ولتکن اور ضرور ہونی چاہیے, منکم تم میں سے امتن ایک جماعت, یدعون وہ بلائے الی الخیر نیکی کے کاموں کی طرف, فیأمرون اور وہ حکم دیں, بالمعروف بھلائی کا, وینہون اور وہ منع کریں, عن المنکر برائی سے, اور اولئک یہی وہ لوگ ہیں, ہم وہ مفلحون فلاح پانے والے ہیں. ولتکن یہ جو لام ہے نا, یہ لام امر ہے. لام امر زیر کے ساتھ آتا ہے, لیکن جب واو کے ساتھ آئے گا یا فا کے ساتھ آئے گا تو لام امر ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ آپ کریں گے چاہیے کہ, جیسے لام لی کا کرتے ہیں نا, ایسے ہی لام ساکن کے ساتھ بھی چاہیے کہ کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, ولتکن اور چاہیے کہ منکم ہو تم میں سے امتن ایک جماعت, یدعون وہ بلائیں الی الخیر بھلائی کی طرف. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والی ایک جماعت ہے. جیسے علماء کی جماعت ہوتی ہے, تبلیغ کا کام سر انجام دیتی ہے, تو یہ فرض کفایہ ہے. یعنی کچھ لوگ بھی اگر دین کا کام کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے نا, تو سب کے ذمے سے یہ فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بھی کام یہ نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے. جیسے نماز جنازہ ہوتا ہے نا فرض کفایہ, کہ بستی کے کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب میری ذمہ ہے, لیکن اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو سب کو گناہ ہوگا. اسی طرح ہی ہے. تو وہ جماعت کیا کرے, وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے, اور یہی لوگ جو ہے نا یہ فلاح پانے والے ہیں, اور یہ ضروری فریضہ ہے. وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو کالذین ان لوگوں کی مانند تفرقوا جو فرقے میں پڑ گئے, تفرقوا فرقے میں پڑ گئے, جدا جدا ہو گئے. واختلفوا اور اختلاف کیا, من بعد بعد ما جاءہم جو آگے ان کے پاس, بینات واضح نشانیاں یا واضح دلیلیں, اور اولئک یہی وہ لوگ ہیں, لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے یہ عظیم بڑا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فریضہ ادا کرو, معروف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقے میں پڑ گئے اور اختلاف میں پڑ گئے, بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی, یعنی اللہ کی طرف سے رسول آ گئے, کتاب آ گئی, تو اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور فرقے بنائے. ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فرقہ بازی کرتے ہیں نا, ان کے لیے عذاب ہے بڑا. یوم جس دن تبیض سفید ہوں گے, وجوہ چہرے, وتسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ چہرے. فاما الذین بس بہرحال وہ لوگ جو نسودت سیاہ ہوں گے, وجوہہم چہرے ان کے, اکفرتم بعد ایمانکم حرف استفہامیہ ہے, کیا کفرتم کفر کیا تم نے, بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے, فذوقوا پس چکھو عذاب عذاب, بما بوجہ اس کے, کنتم تم تھے, تکفرون تم انکار کرتے. واما الذین ابیضت اور بہرحال وہ لوگ جن کے سفید ہوں گے, وجوہہم چہرے, ففی پس وہ ہوں گے, فی کا مطلب میں ہوتا ہے, رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں, ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن یعنی قیامت کے روز کچھ چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے, کچھ سیاہ ہوں گے.
سفید چہرے کس کے ہوں گے؟ جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے. اور سیاہ چہرے کس کے ہوں گے؟ جو اہل بدعت ہوں گے. یہ جو میں آپ کو تفسیر بتا رہی ہوں نا، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سفید چہرے قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کے ہوں گے، وہ اہل جنت میں سے ہوں گے. اور جن کے سیاہ چہرے ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا کرنے کا، اس طرح کے کام کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے. تو ان کے چہرے جو ہیں سیاہ ہوں گے. پھر وہ جن کے سیاہ چہرے ہوں گے ان سے یہ کہا جائے گا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں پہ سیاہ چہرے والے جو ہیں وہ کافر ہوں گے اور سفید چہروں والے جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ مسلمانوں میں سے جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، ان کے سفید چہرے ہوں گے. اور جو بدعتی کام کرتے ہیں نا، اپنی طرف سے دین میں کام نئے نئے نکالتے ہیں، ان کے سیاہ چہرے ہوں گے. ان کو اللہ تعالیٰ کہے گا تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. ٹھیک ہے نا؟ مسلمان تھے، مسلمان ہوتے ہوئے تم نے کفر کیا. فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما باوجہ اس کے کنتم تھے تکفرون تم انکار کرتے. حدیث میں اس طرح سے آتا ہے، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے قیامت کے روز حوض کوثر پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانے لگیں گے، فرشتوں ان کو لوگوں کو دور کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امتی ہیں. تو فرشتے کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام نکالے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دور کر دیں گے. تو اہل بدعت کو حوض کوثر سے دور ہٹا دیا جائے گا. استغفر اللہ. باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی، بڑے اپنی طرف سے نیک کام کیے ہوں گے، لیکن قبول نہیں ہوئے ہوں گے. جو عمل صالح ہے نا، اس کی دو شرائط ہیں. ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے کام، دوسرا یہ طریقہ وہ ہو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق عمل کیا جائے تو پھر وہ قبول ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، بلکہ آپ نے اپنی پوری کو اس بات پہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو آپ سے. اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اللہ سے توبہ کر لیں. جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا، اسی پر عمل ہوگا دین کے معاملے میں. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے سفید وجوہہم چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ، بس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تلک، یہ آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیک، آپ پر، بالحق کی، ساتھ حق کے. وما اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ، یرید چاہتا، ظلمن ظلم کرنا، للعالمین جہان والوں پر. وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان کی ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور. ٹھیک ہے؟ سبق اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اہم بہت ہے. پہلے بتایا گیا کہ جیسا کہ اللہ سے ڈر ہے، حق ہے ڈرنے کا، ویسا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا عمل کرو. تو صحابہ کرام اس سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے. پھر دوسری آیت اتری سورۃ تغابن کی، واتقوا اللہ ما استطعتم. ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے احکامات پر عمل کرو. ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے حبل اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اسے مراد قرآن پاک ہے، یعنی اس پر عمل کرو سارے مل کے، فرقہ بازی نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، تم کو بھائی بھائی بنا دیا اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ سب کا فریضہ ہے کہ سب لوگ یہ فریضہ ادا کریں. نہیں تو ایک جماعت تو ضرور ہونی چاہیے نا جو یہ کام انجام دے. اگر کوئی بھی نہ یہ کام کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے. فرض کفایہ ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ لوگوں کے دن، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے سیاہ چہرے ہوں گے، کچھ کے سفید ہوں گے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ سفید کس کے چہرے ہوں گے اور سیاہ کس کے ہوں گے، ہے نا.
تو کوشش کریں کہ آپ بدعت والے کام چھوڑیں، اگر کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑیں تاکہ آپ کا چہرہ بھی سفید ہو۔ تو آپ اس کو خود سے روائز کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔